अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त स्टार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है थोड़ा सा ज़रा हट कर पॉलिटिक्स पे ही रहेंगे, लेकिन एक एस्पेक्ट ख़ास तौर पे डिस्कस करना चाह रहे हैं और वो है गवर्नेंस का। हम लोग बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। आज जरा हम उसका तज्ज़िया करना चाहेंगे कि गुड गवर्नेंस क्या होती है और गुड गवर्नेंस का जो हदफ है उस तक हम अभी तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। मेरे साथ एक बड़ा ही अच्छा पैनल मौजूद होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, फाइनली द फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर तलहा महमूद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है। हम लाहौर भी जाएंगे और नज़ीर नाजी साहब के साथ भी ज़रा बात करेंगे और देखेंगे कि ये सूरत हाल किस तरह है और इसका तजिया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आपको मालूम है हमारा दिन जो होता है उसका आगाज़ होता है अल्लामा इकबाल या कायद आज़म से। कल चूँकि यौम इकबाल था, अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन, तो आज अल्लामा इकबाल ही के चंद अशार के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अल्लामा ने फरमाया बाले जिब्रील में, ला फिर एक बार वही बादाओ जाम ए साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ए साकी। 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ए साकी। मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी बाकी, शेख कहता है कि ये है भी आराम ऐसा की। शेर मर्दों से हुआ बेशय तहकीक तही, रह गए सूफी व मुल्ला के गुलाम ऐसा की। इश्क की तेरे जिगरदार उड़ाली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नयाम ऐसा की। सीना रोशन हो तो है सोज़े सुखन ऐने हयात, हो न रोशन तो सुखन मर्गे दवाम ऐसा की। तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तेरे पैमाने में है माह तमाम ऐसा की। नाज़रीन, ये अल्लामा इकबाल के चंद अशार और इनमें से आप पहला शेर देखिए कि ला फिर एक बार वही बादा जाम ऐसा की, यानी आगाज़ इस्लाम वाला जो जोश और जज्बा था वो वापस लाया जाए। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की, मिल्लत इस्लामिया का जो खोया हुआ मकाम है उसको वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में आ जाए। फिर कहते हैं कि 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, यानी बर सग़ीर ग़ुलामी में मुब्तला था, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ऐसा की, यानी इस्लाम का जो फैज़ है वो आम हो। फिर अगला एक शेर है, शेर मर्दों से हुआ बेशय तहकीक तही। शेर मर्द यानी दलेर और निडर लोगों से, बेशय तहकीक यानी जंगल, बेशा कहते हैं जंगल को, तहकीक का मैदान यानी जो रिसर्च का जो एक सिलसिला है वो शेर मर्दों से खाली हो गया है। रह गए सूफ़ी व मुल्ला के ग़ुलाम ऐसा की। अब हम सिर्फ बातें करते हैं और एक जमूद का शिकार हैं, पैसिविटी का शिकार हैं, जो एक्टिविज़म है वो हम में नहीं रहा। तो ये है आज का पैगाम जो अल्लामा इकबाल के अल्फाज में मैं देना चाह रहा था। लेकिन इसी हवाले से चूँकि हमारे साथ आज दुख्तर मशरिक और दुख्तर मशरिक की एक और एसोसिएट दुख्तर सियालकोट भी मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा डॉक्टर साहबा, बेशतर इसके कि मैं आपसे गवर्नेंस के हवाले से पूछूँ। सियालकोट में जो इकबाल मंजिल है वो बड़ी दिगरगूं हालत में है। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है और मैं कौम के बिहाफ पे भी आपसे गुजारिश करूँगा कि उसके लिए आप पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसको ठीक करवाएं। चंद लाख का ख़र्चा है, जहाँ पे हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं वहाँ पे ये भी हमारा कर्ज़ है, उसको अदा करने के लिए आप कुछ करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसाना साहब, ये मेरे लिए एक फ़ख्र की एजाज़ की बात है कि मेरा ताल्लुक़ उस मट्टी और धरती से है जहाँ अल्लामा इकबाल और फैज़ जैसी हस्तियों ने जन्म लिया। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह आपने कहा कि हमने अपने कौमी हीरोज़ को उस तरह से ट्रिब्यूट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए, और ये अल्लामा इकबाल के शहर की पहचान तो बना सियालकोट, लेकिन आज तक वो हक और कर्ज अदा नहीं हुआ। और मैं इंशाअल्लाह आई एश्योर यू कि ये जो कमी है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और एटलीस्ट अगले 9 नवंबर तक उस इकबाल मंजिल में कोई बेहतर पॉजिटिव ऐसा इनिशिएटिव जिससे हमारे अवाम जो हैं वो अल्लामा इकबाल की शख्सियत, उनकी ज़ात से मुतल्लिक रिसर्च और ओवरऑल जो इकबाल के तसव्वुरात हैं उसको ना सिर्फ उस मंजिल तक महदूद करें बल्कि उस सोच को, उस विजन को उस घर से एक रिसर्च और एक नॉलेज की शक्ल में ट्रांसफॉर्म करें टूवर्ड्स आवर एजेंडा
in good governance in اور Pakistan. اس میں ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز میں تھوڑی سی اور ایڈ کر دوں کہ جو وہاں پہ جو ایک ورثہ ہے علامہ اقبال کا، اس کو پریزرو کرنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں وہ وہاں سے سبق سیکھ سکیں، وہاں پہ جائیں، وہاں سے روشنی جو ہے وہاں سے لے سکیں، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ جائیں تاکہ ان کو ایک ایسا انسپریشن وہاں سے ملے کہ جو آ کے ساری دنیا میں وہ پھیلا سکیں. ایبسولوٹلی آئی فلی ایگری، کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ اپنے جب قومی ہیروز کو پراپر رسپیکٹ اور آنر پے نہیں کرتی تو وہ قومیں جو ہیں وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں، اور یہی ہمارا اثاثہ ہے اور اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. بالکل درست. اور صرف ایک نقطہ یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اگلے 9 نومبر تک، اگلے 9 نومبر کو بھی اگر ہم زندہ رہے انشاءاللہ تو ہم جائیں گے وہاں پہ، اور آپ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے وہاں پہ، اور اللہ کرے کہ یہ جو قرض ہے اس کو ہم سب لوگ ادا کر سکیں. کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، گورننس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک یونائٹڈ نیشنز کی ورلڈ سمٹ 2005 میں ہوئی تھی جس میں انہوں نے گورننس کے بارے میں کہا تھا کہ ایکسرسائزنگ پاور، یہ بھی آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے ناظرین، ایکسرسائزنگ پاور اینڈ ڈیسیژن میکنگ فار اے گروپ آف پیپل از کالڈ گورننس. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسرسائزنگ پاور اینڈ ڈیسیژن میکنگ فار اے گروپ آف پیپل از کالڈ گورننس. It happens everywhere from urban centers to rural villages, and the well-being of a community depends on the choices made by people granted this authority. Because of the diversity of organizational structures around the world, people such as landlords, heads of associations, cooperatives, NGOs, religious leaders, political parties, and of course, government are all actors granted the power to govern. یہ ڈاکٹر صاحب اس کی انہوں نے ایک تعریف کی ہے، لیکن جو گڈ گورننس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اوور آل جب بھی ہم اپنی پوری پولیٹیکل ہسٹری کا مظاہرہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں گورننس بائی کنوینئنس نظر آتی ہے، گورننس بائی کمٹمنٹ نظر نہیں آتی ہے. ہم لوگ جہاں پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم گورننس شو کرتے ہیں، جہاں پہ ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا اور شارٹ ٹرم فائدے کے لیے تو ہم وہاں پہ نہیں کرتے. تو ایک کمٹمنٹ گورننس کے اوپر ایز سچ نظر نہیں آتی ہے آن دا بہیف آف آل دی پولیٹیکل گورنمنٹس وی ہیو ہیڈ سو فار. اس میں کسانہ صاحب بڑے میجر ٹو گراؤنڈ ریالٹی بیسڈ جو انالیسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک ہماری جو ایک پارلیمنٹری سسٹم تھا یا ایک وہ گورننس کرنے کا جو نچلی سطح کا کانسیپٹ تھا وہ ایک سسٹینیبل اور کنسسٹنٹ نہیں رہا. اس کے اندر ہم نے بے تحاشا چینجز اس حوالے سے کی کہ جب آپ ڈکٹیٹرشپ آئی یا ملٹری رجیم آئی تو ملٹری رجیم نے اپنا ایک انداز کی گورننس لانے کی کوشش کی، اور وہ اس میں جو تھی میرج آف کنوینئنس کہ جس کے ساتھ آپ کو فائدہ ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آپ وہ رول آف لا اور وہ میرٹ اور وہ جو باقی سب ایک گورننس کے رولز ہیں ان کو نگیٹ کرتے ہوئے وہ یہ ہوتا تھا کہ ہاؤ ٹو ون دی ہارٹس آف دی پیپل، اور اس میں لانگ ٹرم پالیسیز یا لانگ ٹرم ایجنڈا نہیں ہوتا تھا. وہ فار دی ٹائم بینگ کیونکہ پبلک مینڈیٹ ساتھ نہیں ہوتا تھا تو پبلک کے سینٹیمنٹس اور پبلک کے مسائل اور جو گراس روٹ ایشوز ہیں وہ اس میں ایڈریس نہیں ہوتے تھے. دوسرا جو فیکٹر ہے کہ ہماری جو پھر پولیٹیکل گورنمنٹس رہیں بھی ان کو ٹائم چونکہ اتنا کم ملتا رہا کہ جو ایک پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشن جس نے اپنی پالیسی بنائی 5 ایئرز پلان کیا، اس پلان پہ ابھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو کوئی 1.5 سال میں گھر چلا گیا، کوئی 2.5 سال میں گھر چلا گیا. بہت کم یہ پچھلی اسمبلی تھی کہ جس نے پوری پاکستان کی بھٹو صاحب کی اسمبلی کے بعد سیکنڈ وہ ٹینور تھا کہ وہ 5 سال اس نے پورے کیے. اس نے بھی کیا ٹرینڈ سیٹ کیے؟ نہیں اس میں میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ چونکہ وہ گورنمنٹ جو تھی اس کے اندر پبلک سینٹیمنٹس اور جو یہاں پہ فیلئرز ہیں آپ نے پالیسیز دیکھی، آپ اپنے ملک کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی پالیسی میکنگ نکالیں، تھیوریٹیکل بیسڈ، تھیوری بیسڈ، اتنی اچھی پالیسیز ہیں لیکن دیر از نو امپلیمنٹیشن. اور ایکچوئل جو ہمارا ڈیلیما رہا، پرابلم رہا، جو مسائل کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے ہیوج کمیونیکیشن گیپ بٹوین دی پالیسی میکرز اینڈ امپلیمنٹرز. وہ جو گیپ ہے وہ ہماری گڈ گورننس کے رستے میں ہمیشہ ایک اونچی دیوار بن کے کھڑا رہا جس کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور یہ ریڈ ٹیپزم کا جو ایشو ہے
کہ وہ پالیسیز امپلیمنٹ کس نے کرنی ہے. وی آر دی پالیسی میکرز, جو گورنمنٹ ہے یا انسٹیٹیوشنز ہیں, جو انسٹرومنٹس ہیں ہمارے, جو ٹولز ہیں, وہ ہیں ہماری ڈفرینٹ بیوروکریٹک روٹس ایز ویل ایز نچلی سطح پہ بیٹھے ہمارا جو اسٹرکچر انفراسٹرکچر اور سیٹ اپ ہے. اب کہیں پہ ہم گروم اپ نہیں ہیں, کہیں پہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, کہیں پہ ہمارے پاس جس کمٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کمٹمنٹ انوالو نہیں ہے. تو انلکیلی یہ ہوتا رہا کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے ڈیسیژن کیے, ان ڈے ٹو ڈے ڈیسیژنز کے جو امپیکٹ تھے وہ تو نہیں اس طرح آ سکتے کہ جو لانگ ٹرم پالیسی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد آپ یہ اسیس کر سکیں, یہ ریئلائز کر سکیں کہ بھی اس کے فیلیئرز اور کہاں کہاں آپ نے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اس کو انٹروڈیوس کرا کہ آپ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا نظام لے لیں نا, آپ نے یہ گڈ گورننس کے لیے ایک پورے سسٹم کو. لیکن اس میں میں تھوڑا سا ذرا طلحہ صاحب کو بھی لاؤں گا. طلحہ صاحب, ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا رہا ہے, پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ واحد گورنمنٹ تھی جس نے 5 سال پورے کیے, اور اس میں بھی کویسچن پھر یہی اٹھا کہ جناب جو پچھلی گورنمنٹ اگر 5 سال پورے بھی کیے اس نے تو کیا ریزلٹس اچیو کیے. اب بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کو ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا. چلیں ایک تو یہ بات ہوگی, لیکن کیا جتنی دیر بھی انہوں نے کیا رول کیا اس میں کیا انہوں نے گورننس کے کچھ ماڈلز انٹروڈیوس کرائے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو آٹوکریٹک گورنمنٹس تھیں اس میں اٹ واز شیئر کاسمیٹکس کے اوپر بات تھی ساری. آپ پچھلے 5 سالہ دور میں بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی یہ اکانومی میں بھی آپ دیکھیں کاسمیٹکس تھا, پولیٹیکل لیول پہ بھی سارا کاسمیٹکس تھا. تو ایک دونوں طرف ہمیں گیپ نظر آتا ہے, ایک طرف کاسمیٹکس ہیں تو دوسری طرف ہم ریالٹی بیسڈ جو گورننس ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. وائی از دیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے میرے حساب سے. گورننس یہ پچھلے 5 سال یا اس سے پہلے کا جو ٹینیور ہے ہم صرف اس کو نہیں لے سکتے, یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ گورننس ہماری ٹھیک نہیں ہوئی. اگر آج گورننس ہماری ٹھیک ہوتی تو ہمارے ملک کا پرابلم کیا ہے, ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارا تو مسئلہ یہی ہے کہ گورننس ہی کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں ذاتی طور پہ جو میرا پرسنل اوپینین ہے اس کے لیے نہ 5 سال کی ضرورت ہے نہ 2 سال کی ضرورت ہے. گورننس جب آپ ایک سٹارٹ کرتے ہیں, ایک ڈسپلن میں لے کر آتے ہیں اور جو معاملات ہیں جو کمٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر 5 سال کا ٹینیور لیا تو 5 سال جب تک پورے نہیں ہوں گے وہ آپ کی معاملات جو ہے وہ 5 سال کے بعد ہی پورے ہونے, وہ ایک فیز کے تحت ہوتے ہیں. جیسے آپ نے آج سٹارٹ لیا تو دنیا کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ کام شروع کر دیا اور اس کا آپ نے کتنے % آپ نے اس پہ اچیو کر لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر سیکٹر کے اندر یہ پرابلم ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ اگر اس چیز کو ٹھیک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی کوئی پرابلم نہیں ہے. کیسے ٹھیک کریں یہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں نا کہ گورننس کے جو مسائل ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا سب سے بڑا جو مسئلہ ہی گورننس کا ہے. اگر گورنمنٹ یہ جو پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور بہترین قسم کا ماحول ہے, تمام ایلائز ہیں, اپوزیشن ایز سچ کوئی خاص نہیں ہے, اگر ہے تو وہ بھی فرینڈلی اپوزیشن ہے, تو اس طرح کے ماحول میں اگر گورنمنٹ چاہے کہ وہ گورن کرے اور صحیح طرح گڈ گورننس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں میں آپ کو آج کی ایک مثال دے دیتا ہوں. میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے PIA کے حوالے سے. 38 ارب روپے کا اس کا نقصان ہے اور اس کا جو ٹوٹل جو لاس ہے دیٹ از اباؤٹ 78 بلین, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو لون لیا وہ 143 بلین کے قریب انہوں نے لون لیا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے, کیوں اس میں ابھی یہی PIA آپ کسی ایسے ہاتھوں میں دے دیں جو اس کی گورننس صحیح کریں, اس کو چلائے صحیح طریقے سے, تو یہی ادارہ آپ کو 2 سال کے بعد منافع میں نظر آئے گا. بیسیکلی اس پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ کے فیصلے اتنے اہم ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے, اور ایک وہی فیصلہ اگر پازیٹیو وے میں طریقے کے ساتھ جو اس کے میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے اگر وہ ہو تو وہی آپ کو ترقی کی بلندیوں میں لے جا سکتا ہے, اکنامکس ٹھیک کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے جیسے جو آپ کا مین سوال ہے اس میں ایک تو بیسیکلی ایکسپرٹس آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. جس فیلڈ کے حوالے سے آپ چلنا چاہتے ہیں,
اب میں ریونیو آپ کی فائنانس منسٹری ہماری جو حکومت کی رہی 8 مہینے، اب فائنانس منسٹری کے اندر ہمارا فائنانس منسٹر ہی نہیں، کتنی امپورٹنٹ منسٹری، اور اس کے بعد اب آ کے کوئی مہینہ ڈیڑھ ان شوکت ترین صاحب کو لگایا گیا. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اچھے فیصلے نہیں ہوتے، اس میں یہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ پبلک اونرشپ ہونی چاہیے اور پرائیویٹ جو اکانومی ہے، پرائیویٹ انڈیویجولس کے اگر آپ ہاتھوں میں دے دیں یا کارپوریشنز کے ہاتھوں میں دے دیں تو ایکسپلوٹیشن بھی شروع ہو جاتی ہے. ہم دونوں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اگر پرائیویٹ والوں کے پاس جاتے ہیں تو شیئر ایکسپلوٹیشن شروع کر دیتے ہیں. اگر پبلک اونرشپ میں آتی ہیں چیزیں تو وہ بالکل پرفارم ہی نہیں کر پاتی ہیں. تو یہ جو گورننس ہے وچ میکس یو پرفارم، وچ میکس اے اسٹیٹ ٹو پرفارم، وہ ہم کیسے لا سکتے ہیں کہ جہاں پہ اگر وہ کمبینیشن ہے پرائیویٹ اینڈ پبلک کا تو وہ بھی کام کر سکے، اگر پرائیویٹ ہے صرف تو وہ بھی کام کرے. یہ جو ہم یہ دونوں سطحوں پر، ہم پرائیویٹ سطح پہ بھی گورننس میں فیل ہوئے ہیں اور پبلک سطح پہ بھی. دیکھیں اس میں کسانہ صاحب سب سے پہلی جو یہ سینس آف اونرشپ ہے، یہ قوموں کے اندر جو کریٹ ہوتی ہے، یا سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے، وہ کوئی اکیلی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی میکینیکل طریقے سے اپنی قوم یا انڈیویجول یا اس انسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ڈال سکتی. اس کے اندر ایک اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ دیٹ از مور امپورٹنٹ. جب آپ اس کو اون کر لیں گے کہ ہم نے جینا بھی ادھر ہے، ہم نے مرنا بھی ادھر ہے، اور ہماری قبریں اسی مٹی کے اندر بننی ہیں، تو پھر آپ اس مٹی کے ساتھ وفا کرنے کی نیت کے ساتھ جب یہ تہیا کر کے باہر نکلیں گے تو آپ جس مرضی انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھے ہیں ایز اے امپلائی اور ایز اے امپلائر، وہ ایک اونرشپ اپنی اپنی سطح پہ آپ اس انسٹیٹیوشن کو بھی کریں گے، کیونکہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یو آر اوننگ یور نیشنل انٹرسٹ. جس آرگنائزیشن کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس میں آئی فلی ایگری کہ یہ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہ سفید ہاتھی جو ہے پرفارمنس اورینٹڈ نہیں ہے. اس کو ہمیشہ سے پولیٹیسائز کیا گیا، اور ہماری جو پولیٹیکل انٹرفیرنسز ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز، وہ بھی ہماری تباہی کا باعث ہیں. اور ہمیں پولیٹیکل انٹرفیرنس کیسے جو بھی گورنمنٹ آئی، پولیٹیکل اپوائنٹیز، ناٹ پولیٹیکل اپوائنٹیز. اب یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ ہمیں 4 لوگ چاہیے، اور ہم نے وہاں پہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا بجٹ جو ہے کیسے مینیج ہوگا، ہم نے جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے امپلائمنٹ جنریشن کی آڑ میں اس کو انسٹیٹیوشن کے اندر 4 کی بجائے 10 لوگوں کو اپوائنٹ کیا، اور الٹیمیٹلی وہ کام بڑھا نہیں کہ اس سے یا تو آپ نے ورک فورس انکریز کی تو پھر اس کی کیپیسٹی آپ نے بلڈ کر دی نا. دس از ویئر دی فالٹ لائز. کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ یہ آپ بھی کیونکہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، ہم لوگ کیوں آپ ہی کی طرح کے باقی جو لوگ تھے انہوں نے سفارشیں کی ہوں گی، یہ مین پرابلم یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بات کی کہ ہمیں سینس آف اونرشپ نہیں ہے. جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ جس کو ہم اوور کراؤڈڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم اوور برڈن جس پہ بننے جا رہے ہیں، وہ آرگنائزیشن ہماری ہے. سینس آف اونرشپ نہیں ہے، یا سیلفش ہیں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ وہاں پہ آ جائے، باقی چاہے بھاڑ میں جائے، چاہے آرگنائزیشن بھاڑ میں جائے، لیکن میرے بندے وہاں پہ آ جائے. اس میں 2-3 فیکٹر ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہماری جو پاورٹی لائن ہے، جو ہمارے پاورٹی ایشوز ہیں، غربت ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں پہ ہمارے ہاں الٹریسی کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے. لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ بھئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سرکار کا مال ہے اس پہ میرا حق ہے، اور وہ میرے مائی باپ کا مال ہے، اور مجھے جو ہے اس کو ہر صورت بائی ہوک اور کروک اس میں پارٹنر بننا ہے، اور میں اس کے اندر میری ایکسیس ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ مینز تلاش کرنا ہے. اس مینز کو وہ ہاں وہ پولیٹیکل روٹنگ سے جائے، ہاں وہ فائنانشیل کرپشن سے جائے. مجھے تھوڑا سا ایک چیز بتائیں کہ جب آپ لوگ، آپ سے مراد تمام لوگ جو ہمارا پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ہیں، جب سفارش کرتے ہیں تو کیا آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جس کی ہم سفارش کر رہے ہیں کیا وہ ایبل ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے اس جاب کے لیے، یا آپ صرف سفارش فار دا ہیک آف اٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس بندے کو اپوائنٹ کر دیں؟ دیکھیں یہ سفارشی ہمارا جو جس کی ہم سفارش کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے کہیں نہ کہیں سے انٹرلنکڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں. وہ بغیر فری میں کوئی سفارش نہیں ہو رہی ہوتی.
کیونکہ اس کے انٹرلنکڈ انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں لالچ ہوتا ہے کہ اس آپ کو ووٹ یہ ملیں گے۔ ہمارا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے، اس کو میں ناراض کروں گا تو کل اس کو 50 یا یہ 100 مجھے- ووٹ ہوں گے ہاں، اور یہ کل کو مجھے ٹف ٹائم دے گا، کیونکہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے وہ تھرو الیکشن ہے۔ لیکن وہ اور جو بندہ لیکن- ڈاکٹر صاحب جو بندہ آپ کے حلقے میں ایک غریب آدمی کا بیٹا جس نے بورڈ ٹاپ کیا اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سفارش نہیں ہے، اس کے پاس 100 ووٹ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ نہیں، یہ دس از دی پوائنٹ اینڈ دس از دی ٹرننگ پوائنٹ کہ آپ کی جو نچلی سطح کی جس اویئرنیس کی بات کر رہی ہوں میں، جس سینس آف رسپانسبلٹی کی میں بات کر رہی ہوں، یہ اس کے اندر فال کرتا ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے یا میرے کسی کولیگ کے پاس آئے اور جس سفارش کے لیے آئے اس کو یہ احساس ہو کہ میں ایک جاب کی ریکوائرمنٹ ہے گریجویشن، تو میں اپنے میٹرک پاس بیٹے کو وہاں لے جا کے تو میں اپنے ایم پی سے یا اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے اس کو فورس کرنے جا رہا ہوں، اس کو ایموشنلی بلیک میل کرنے جا رہا ہوں کہ میرا بچہ یہاں رکھا جائے، اگر نہیں رکھا جائے گا تو میں ناراض ہوں، تو وہ ایک سوسائٹی کے اندر اوور آل ایک جو بیہیویئرل چینج ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ٹو کوٹ یور پرسنل ایگزامپل، میرا خیال آپ شاید نہ بتانا پسند کریں، آپ کے ساتھ ریسنٹلی یہ ہو چکا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ اس کو اپوائنٹ کر دیں، وہ میرٹ پہ تھا اور اس کی جگہ پہ ایک ایسے بندے کو اپوائنٹ کر دیا گیا کسی اور کی سفارش پہ کہ جو اس سے کہیں کم تعلیم یافتہ تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا طلحہ صاحب، آپ لوگ سفارش کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ سفارش جب کرتے ہیں تو کیا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ واقعتاً اس کا اہل ہے؟ اگر اہل ہو تو پھر چلیں، کوئی کسی کو میرے خیال اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ آپ سفارش اس کی تھوڑی بہت کر دیں، لیکن اگر نا اہل ہو، جو بالکل اس کو انگریزی کا ایک لائن بھی لکھنی نہ آتی ہو اور آپ اس کو بنا دیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کسی محکمے کا، تو پھر کیا بنے گا؟ جی، اس میں آپ کی بات بڑی غور سے سن رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ کی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی زبردست نشاندہی کی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ آپ نے بات کی کہ جو پبلک ہے اس میں آنرشپ آنی چاہیے، اس میں کمٹمنٹ آنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، ہم سب کو اکٹھے مل کے جو ہے اس کو اچیو کرنا ہے، اور واقعی قومیں بنتی اسی طریقے کے ساتھ، ملک بھی اس وقت بنتے ہیں جب اکٹھے ہو کے ہم کام کریں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارا مسئلہ ہے جس میں آپ کے سوال بھی کور ہوتا ہے، ہمارے ہے غربت، بے روزگاری۔ ہم آخر یہ چاہے آپ کی کانسٹیٹیونسی ہے، میری کانسٹیٹیونسی ہے، کسی اور کی کانسٹیٹیونسی ہے، تو ہمارے ملک کے شہری، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ لوگ، وہ غریب غربا، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کو بھرتی کرانا ہے گورنمنٹ کے اندر، گورنمنٹ جاب کے اندر ایبزارب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں جانا چاہیے اس طرح کی پرائیویٹائزڈ اتنی زیادہ انڈسٹری اور اس لائن کے اوپر میں جانا چاہیے جہاں پہ ان لوگوں کی ایبزارپشن ہو سکے۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میرے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی اسد بھائی، آپ گوندل بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ جی گوندل صاحب دبئی سے، فرمائیے گا کیا کہیں گے، مختصراً بتائیے گا۔ جی دوسرا بات یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں آیا ہوں اسلام آباد سے نا دبئی، جی جی تو پی آئی اے کی سائٹ سے، لیکن اتنی اسمیل آ رہی تھی کہ ابھی میں نے واپس جانا ہے، لیکن پہلے میں نے پی آئی اے کی چیک کیا، آپ کہیں نا کہ سارے میں جا رہی ہے، ادھر ٹکٹ نہیں ملتی پی آئی اے کی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو خزانے میں کیسے جا سکتی ہے جب ادھر سے ٹکٹ ہی نہیں ملتی؟ کہتے ہیں کہ فل ہے، دھیان فل ہے، ٹھیک ہے، اگر دھیان دے بیٹھے تو ایسے سیٹیں ساری خالی ہوتی ہیں۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ یہ آپ نے بیسیکلی اس خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا ہم ذکر پہلے ہی کر رہے تھے، پبلک جو اونرشپ ہے۔ آپ ایک چیز مجھے بتائیے گا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آپ نے پک کیا کہ سینس آف اونرشپ، طلحہ صاحب سینس آف اونرشپ کیسے آئے گی جب کہ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہوگی لوگوں؟ اب آپ مجھے بتائیے گا، جب آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کو فارمولیٹ کرتے ہیں وہاں پہ کس کس لیول پہ پبلک پارٹیسپیشن ہوتی ہے؟ اب کیا عام عوام کے جو مسائل ہیں، ان کی آراء ہیں، ان کے بارے میں ان کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے نیو یارک میں ایک دفعہ ایک گیس اسٹیشن ایک جگہ پہ بننا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اس علاقے کے پورے لوگوں کو اکٹھا کیا اسکول میں، اور مختلف اسکول بورڈ کے جو لوگ تھے ان کو بلایا، پیرنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے لوگوں کو بلایا، اور ان سے پوچھا جی کہ یہاں پہ گیس اسٹیشن بننے والا ہے، کیا ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ اور وہ ریجیکٹ کر دیا ان لوگوں نے۔ ہمارے یہاں پہ ایک گلی میں 10-10 گیس اسٹیشن اس بن رہے طرح کی تو خیر ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے، سیدھی سی بات کہ کسی سے پوچھیں، یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، اور یہ بڑی اپنا، میں ایک اسی طرح آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میں ایک پچھلے دنوں ایک باہر ملک میں تھا، تو مجھے وہ ایک پارک میں لے کے گئے،
اس پارک میں ایک پتھر رکھا تھا، بڑا خوبصورت سا پتھر، اس پہ ایک تختی لگی تھی کہ ایک صاحب نے ڈونیٹ کیا، ایک بینچ پڑا تھا اس پہ لکھا تھا ان صاحب نے ڈونیٹ کیا، اور وہ اس کو باقاعدہ لک آفٹر بھی کرتے ہیں جو وہاں پہ نزدیکی رہنے والے. مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں آ جاتی ہیں کافی آگے جانے کے بعد. سب سے پہلے روٹی، کپڑا اور مکان. آپ کی بھوک پوری ہو جائے، آپ بجلی نہیں دے سک رہے ہیں، کھانا نہیں دے سک رہے ہیں، اس سے ایک عوام کے اندر ایک یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو اتنی تکلیف میں ہیں، اور یہ دیکھیں جی ہمارے اوپر جو حکمران ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں، یا جو بھی ان کی لگزریس ہیں، اس کے حوالے سے ایک وہ سچویشن اور ایک ذہن کے اندر نیگیٹو جو ہے میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ رہا تھا کہ جو گورننس کے مختلف اصول ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ بی اکاؤنٹیبل، گورنمنٹ شوڈ بی اکاؤنٹیبل، افیکٹو، ایفیشینٹ، پارٹیسپیٹری ہونی چاہیے، جس میں نے ابھی ذکر کیا، ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، رسپانسو ہونی چاہیے. اب دیکھیں یہ جو ہمارا اکنامک میلٹ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کے اوپر اپنی گورنمنٹ کو اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جائے کہ کیا رسپانسو ہے گورنمنٹ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، تو آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. دیکھیں یہ جتنے فیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں یہ ایک ایبسولوٹ جو ڈیموکریٹک سٹرکچر یا سیٹ اپ ہے، یہ اس کے پلرز ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک پلر بھی پراپرلی اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ اس ٹرامائل کو فیس نہیں کرتا تو وہ بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی، کیونکہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ان اصولوں کو لے کے ساتھ چلتی ہے. آج آپ نے ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو وکٹمائزیشن کا نام دیا گیا، اور ہمارا جو اوور سائٹ سسٹم ہے، میں ابھی مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا، جیسے طلحہ صاحب نے کہا ہم بھی گئے پارلیمنٹری کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ اورینٹیشن پروگرام میں، تو ہم ہر برے کام میں تو ویسٹرن ورڈ کو فالو کر لیتے ہیں، عیاشی میں، ریانی میں، فحاشی میں، ہر جگہ ہم فالو کرتے ہیں کہ بھئی یہ ویسٹرن کلچر کو ہمارے لیے باعث اعزاز ہوتا ہے، لیکن جو ان کی اچھی چیزیں ہم ان کو فالو کرنا بھول جاتے ہیں. اس میں سب سے اچھی چیز جو پارلیمنٹری پریکٹسز کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک حسن ہے کہ اوور سائٹ آف دی پارلیمنٹ. اب پارلیمنٹ جو ہے اس پورے ملک کا جو ایک سپریم ادارہ ہے وہ اس پاکستان کی پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ کی بالادستی کو انشور کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک اوور سائٹ ہونی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ذرا چلتے ہیں، جمپ لیتے ہیں، چلتے ہیں لاہور، اور ممتاز کالم نگار اور جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر ناجی صاحب. ناجی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناجی صاحب ہم بیسیکلی آج بات کر رہے ہیں گڈ گورننس کے حوالے سے کہ یہ ایک خواب ہے جو کبھی پورا ہوگا، حقیقت بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا. ہمارے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو دو جو بیسک پرنسپلز ہیں گڈ گورننس کے، ایکویٹی اور اکاؤنٹیبلٹی، وہ دونوں ہمیں بڑے کمزور نظر آتے ہیں. پورے ہمارا جو پولیٹیکل ایک ہسٹری ہے، پورا جو لینڈسکیپ ہے اس کے اوپر یہ دونوں چیزیں ہمیں انکار نظر آتی ہیں. اس کو کیسے انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے ایفیکٹولی؟ جی اس کے لیے جی بڑے لمبے سفر کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی زرداری صاحب نے اپنی ایک ذاتی مثال کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں وہ کہ گڈ گورننس کی طرف آئیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مشینری جو پوری ہے اس کام کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جو یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے کے خلاف. کرنسی ڈیلر تو ایک وہ ہوتا ہے، انسٹرومنٹ ہوتا ہے جی، اصل تو وہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں پیسہ. درست. اچھا اب وہ جو ٹرانسفر کرنے والے ہیں ان کی طرف ہاتھ بڑھے گا تو اب دیکھیں کیا کیا ہوگا. آدھا پارلیمنٹ کھڑا ہو جائے گا، آدھی بیوروکریسی کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں. تو اب جب ہاتھ بڑھنے لگے گا تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس پر اندر اور باہر چاروں طرف سے پریشر آ جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ود ان 20 or 30 days یہ ساری ایکسرسائز ہے یہ فوٹائل نظر آنے لگے گی، اور پھر نئے حوصلوں کے ساتھ اور نئے عزائم کے ساتھ وہ کام شروع ہو جائے. تو یہ ناجی صاحب یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں جو کہ پولیٹیکل سیٹ اپس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں پاتے؟ جی وہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے جی. آپ کے اسمبلیوں کے اندر بھی بیٹھے ہیں وہی لوگ، اور اس کے بعد بیوروکریسی کے اندر بھی بیٹھے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ تو نام بھی نہیں لے سکتے. تو ان کی طاقت اب اتنی زیادہ ہے. اور سب سے جو مصیبت کی بات ہے
کہ ایسے لوگوں کی سرپرستی امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے. امریکہ کا سب سے انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک کرپٹ گورنمنٹ ہو اور وہ ان لوگوں کو اور ویک لا کے ان کے بینک اکاؤنٹ سے اور دوسرے طریقوں سے وہ ان کا استعمال کرتے رہیں, ان کو استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے رہیں. تو یہ ایک ایسا سائیکل ہے جس میں سے نکلنے کا بڑا مشکل ہوگا. تو ایک بس اس کا ایک ہی طریقہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ بار بار الیکشن کرائے جائیں اور بار بار پارٹیوں کو موقع دیا جائے کہ وہ عوام کی طرف جائیں اور عوامی جو مطالبات اور امنگیں اور خواہشات ہیں انہیں ایڈریس کر کے اپنے لیے ووٹ مانگیں. اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے بات کی ایکوٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کی, نہ ایکوٹی ممکن ہے فار دا ٹائم بینگ اور نہ ہی اکاؤنٹیبلٹی ممکن ہے فار دا ٹائم بینگ. صرف الیکشن کے ذریعے ممکن ہے سب کچھ. بار بار کے الیکشن یہ ہیں جن کے ذریعے آپ ایک پبلک اویئرنیس بھی کریٹ کر سکتے ہیں, پبلک پریشر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پبلک اتھارٹی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کرپٹ ایلیمنٹ کے. تو اس کرنٹ سینیریو میں ناجی صاحب میری عرض سن لینا جی, جب تک حکومت کے پیچھے عوام سیسا پلائی دیوار بن کر نہ کھڑے ہوں تب تک ان ایلیمنٹس کو معاشرے سے نکالنا یہی کویسچن ہے ناجی صاحب کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسے بنے, وہ ان کی سینس آف پارٹیسپیشن کیسے بڑھے اس سسٹم میں. کریڈیبلٹی سب سے بڑی بات ہے جی, کہ جو حکمران ہیں ان کی مورل اتھارٹی اتنی زیادہ ہو کہ لوگ ان پر ٹرسٹ کرنے لگے. جب یہ ٹرسٹ آئے گا تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک, جب لوگوں کو پچھلے تجربات ان کے بہت ہی تلخ رہے ہوئے ہیں ہر معاملے میں, تو اب وہ کسی پہ اعتبار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کسی کے لیے وہ مصیبت میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں. وہ جیسے غالب کا ہے کہ ڈرتا ہوا جیسے کہ مردم گزیدہ ہوں. تو یہ حالت ہے ہمارے عوام کی. بالکل صحیح. عوام کے اعتماد کی ضرورت ہے گورنمنٹ پہ, اور جب عوام کا اعتماد حاصل ہوگا تو پھر عوام کی طاقت سے گڈ گورننس کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس پلان کو. ادروائز یہ پلان امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس کو خراب کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں. تھوڑے سے لوگوں کو ادھر ادھر توڑیے, تھوڑے سے خوف دلائیے, کچھ تو ایسے آلریڈی خوفزدہ ہو گئے ہوں گے اس اقدام سے کہ ہم ہی ایکسپوز نہ ہو جائیں. صحیح. تو وہ سارے کا سارا یہ ڈرائیو جو ہے یہ پیچھے آنا پڑے گا, بیک سٹیپ. بالکل صحیح ہے ناجی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ کرے کہ جو ناجی صاحب بات کر رہے تھے کہ مورل اتھارٹی قائم ہو اور واقعتاً ایسا ہو سکے. بیسک چیز وہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایکوٹی اور اکاؤنٹیبلٹی وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے جب, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور ابھی یہ جو ہم اکنامک میل ڈاؤن کی بات سنتے آ رہے ہیں اس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اربوں ڈالرز جو باہر گیا ہے وہ بھی شاید اسی وجہ سے لوگوں نے بھیجا ہوگا کہ ان کا اعتماد ایک دم چکنا چور ہوا ہوگا اور انہوں نے پیسے باہر بھیجے ہوں گے. کچھ نے بائی ڈیزائن بھیجے ہوں گے, کچھ نے صرف ڈرتے ہوئے بھیج دیے ہوں گے. دیکھیں راجی صاحب نے جو ایک چیز بڑی اہم کہی کہ وہ credibility of individual and credibility of a government, it's very important to create some conducive environment. کیونکہ جو conducive environment اور ideal environment کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر صرف گورنمنٹ یا گورنمنٹ ایجنسیز ایگزسٹ نہیں کرتی, اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا ایک کانسیپٹ اور ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو ایز اے ہول اپروچ کے ساتھ آپ نے اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے. لیکن اس میں دو چیزیں جو ضروری ہیں کہ آپ گڈ گورننس کو اس وقت تک اچیو نہیں کر سکتے جب تک آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے, آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے, کیونکہ ہر چیز فائنینشیل کیپٹل سے اچیو نہیں ہوتی. آپ کا بیسٹ دنیا میں ہیومن ریسورس ہے اور وہ ہیومن ریسورس جو ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے, اب آپ ڈیفرنٹ اینول بجٹ کی کاپیاں اٹھا کے دیکھ لیں اور ہر سال کوئی بھی گورنمنٹ آئی XYZ اسے ڈیفرنٹ پروجیکٹس اور پبلک سیکٹر اپ لفٹ کے لیے, پاورٹی ایلیویشن کے لیے, سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے, انفراسٹرکچر امپروومنٹ کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ ان پروگراموں میں یا ان پروجیکٹس میں سینکشن کی. لیکن نیکسٹ ایئر جب وہ بجٹ ایویلویشن میں جاتا ہے تو وہ پیسے جو ہیں وہ ان یوٹیلائزڈ منی وہ ریلیپس ہو کے واپس آتی ہے. تو وہ کیوں نہیں یوٹیلائز ہوتی, کیوں اس پروجیکٹ کے لیے جس کے لیے ہم نے ایک ٹارگٹ فکس کر کے, ایک گول فکس کر کے
ہم نے وہ فنڈز جنریٹ کیے اور ان تک پہنچائے, صرف اور صرف وہاں پہ اس کو یوٹیلائز کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی, اس کی وہ ویژن نہیں تھی, اس کی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ وہ جس ٹائم کو, جس پروجیکٹ کو ایک اسپیسیفائڈ لمیٹڈ ٹینور میں ختم کرنا تھا, مکمل کرنا تھا, تاکہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اس کو ہم نے ان یوٹیلائزڈ واپس منگوایا, اور الٹیمیٹلی وہ گورننس جس کے لیے آپ نے یہ ساری ایفرٹ کی کہ اینڈ یوزر جو ہے وہ لوگ ہوں گے, وہ سفر ہوئے, اور وہ ریٹیلیشن میں وہ جو لیک آف انٹرسٹ تھا, لوگوں کی لیک آف سپورٹیو اپروچ ہے جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ بڑھتی گئی اور وہ خلیج وسیع ہو گئی. طلحہ صاحب سے میں پوچھوں گا, طلحہ صاحب یہ جو تمام پالیسیز کی یہ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اس میں جو ایک چیز جس چیز کی کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹرل اتھارٹی ہونی چاہیے پوری پلاننگ میں, وہ ہے سٹیزن, ایک شہری جو ہے, اور جس کے متعلق اور جس کے ارد گرد وہ ساری جو ہے وہ پالیسی گھومنی چاہیے. وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا. ہم جس طرح ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ ہم باتیں بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے ریسرچ پیپرز بھی لکھ دیتے ہیں, بڑے بڑی خوبصورت گفتگو بھی کر لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم ایسا ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہے ہیں کہ سٹیزن ہیز بیکم سینٹرل ٹو آل دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی, اس میں مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ فنڈ جو ہے وہ لیپس ہو جاتے ہیں, وہ فنڈ لیپس ہی نہیں ہو سکتے اگر وہ اس کو اس انٹرسٹ کے ساتھ اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو ہینڈل کریں. بیسیکلی یہاں پہ پالیسی بنتی ہے اپنی ذات کے لیے, میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. عوام کے حوالے سے آپ کا کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے پیٹ میں روٹی نہیں دیں گے اور اس کو کوئی ایک رسپیکٹیبل اس کو سایہ نہیں دیں گے جس میں وہ رہ سکے. عوام کے لیے آپ سمجھتے ہیں صرف الیکشن کی حد تک, الیکشن جب ہوتا ہے کیمپین ختم ہوتی ہے پھر تو وہ آ کے دیکھے گا کہ بھئی کون ہے. اور میرٹ کی آپ جب بات کرتے ہیں, میرٹ اسی وقت بنتا ہے. پھر کئی اس میں سیکٹرز ہیں, جیسے میں آپ کو ایک اور سیکٹر کی نشاندہی کرتا ہوں, ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اوپر GDP کا 2.2% ہم لگا رہے ہیں, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہماری ایجوکیشن بھی 100% نہیں لگ رہا. اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے ٹرسٹ کے حوالے سے, ٹرسٹ بالکل نہیں ہے. ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں, کمٹمنٹ کرتے ہیں, اس کو آنر کرتے ہیں, تو آپ پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا نا آہستہ آہستہ. آپ عوام کی بات کر کے آتے ہیں, عوام کے ساتھ آپ پتہ نہیں کیا کیا کمٹمنٹ کرتے ہیں. میں کسی ایک لیڈر صاحب کی الیکشن سے پہلے تقریر سن رہا تھا, میں بڑا حیران ہوا. اس نے کہا 1 کروڑ میں جابز دوں گا. 1 کروڑ جاب کیسے دے گا؟ یہ سمجھ میں, جو بھی بات کریں پریکٹیکل کریں اور اس کو آنر کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاب شاپ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کو پرائیویٹائز اتنا زیادہ ہو, پرائیویٹ فرمیں اتنی زیادہ آ جائیں, انڈسٹری اتنی زیادہ لگے کہ یہ لوگ وہاں پہ انوالو ہو. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی. جیسے PIA کا ذکر ہوتا, 450 آدمی اس کا ایک پلین کے اوپر کام کر رہا ہے, جو ریشو نکلتی ہے. اور دوسروں کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسری انہوں نے ہمیں فگرز دی ہیں, کسی کی 100 ہے, کسی کی 75 ہے, کسی کی 150 ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فگرز ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں مجھے وہ غالب کا ڈاکٹر صاحب شعر یاد آ رہا ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور جانتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ جو سلسلہ ہم نے اور پچھلی تمام گورنمنٹس نے شروع کیا ہوا ہے, اگر اس کو نہ روکا گیا اور اس کو ایک ٹائٹ پلاننگ اور ٹائٹ مینجمنٹ کے ذریعے اس کے آگے نہ باندھا گیا, تو اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیے گا آخر میں, کیونکہ ٹائم کم ہے, کہ ہم لوگ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آ کے ایڈہاکزم میں چلنا شروع کر دیتی ہے. وہ لانگ ٹرم پلاننگ یا ریالٹی بیسڈ پلاننگ جو ہے وہ نہیں کر پاتی ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم دیوار سے آگے سوچنے کی طاقت کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کسانہ صاحب, آپ کا PND ڈپارٹمنٹ ہے, پلاننگ ڈویژن جو ہے, اس پلاننگ ڈویژن کو آپ نے اوور آل اس کا کمپیریزن کر لیں اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو فیوچر اپروچ ہے وہ کتنی لمیٹڈ اور یونیلیٹرل ہے. اس کو یعنی جس طرح سے ایٹ لیسٹ 30 to 40 ایئرس بیفور جو پلاننگ تھی, یہ آئی لوڈ شیڈنگ کا کرائسس کیوں آیا, یہ انرجی کرائسس کیوں آیا, یہ ہماری اوور آل جو فوڈ سیکیورٹی اس وقت ہم جس فوڈ کرائسس میں جا رہے ہیں, یہ صرف اس لیے کہ ہماری پلاننگ جو تھی وہ ڈے ٹو ڈے تھی, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. میں اس میں چھوٹی سی مثال اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بتاؤں کہ میری منسٹری پاپولیشن ویلفیئر منسٹری,
میں نے بریفنگز لینی شروع کی اور میں نے ان سے جب اوور آل ایک کانسیپٹ منسٹری کی ورکنگ کا سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے تکلیف اس بات کی ہے اور دکھ بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اٹس کرائم آلسو کہ جو اس ملک میں اربوں روپے کی فنڈنگ اس منسٹری میں ہو رہی ہے لیکن ان پروجیکٹس میں ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہو رہی ہے جو ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں جو ہمارے گراس روٹ کے ساتھ لیکن وہ امریکہ کے مسائل ہوں گے نا لیکن وہ ڈونر کے مسائل ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکہ کے مسائل ہوں گے جو ہم پہ تھوپنا چاہتے ہیں وہ ڈونر کے مسائل ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس مسائل کو اس ڈونر کو ریئلسٹک اپروچ کی طرف کس نے لانا ہے کس نے اس کو کنونس کرنا ہے کہ ہماری ضروریات یہ ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب اور انشاءاللہ کریں گے اور آپ کی دعا سے پاکستانی قوم کرے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں اور آپ سے انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. طلعت صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ جو آج ہم نے بات کی ہے اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو بھی کریں گے اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوپ دے, وہ انسپریشن دے, وہ آپٹمزم دے, وہ آپ کو مایوس نہ ہونے دے. اور یہ جو رول ہے وہ انشاءاللہ ہم لیڈرشپ سے کروائیں گے اور ہم توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور جو گورننس ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور آپ اس حوالے سے ہمیں ای میلز کے ذریعے اپنے جو کامنٹس ہیں وہ دے سکتے ہیں. israr@ptv.com.pk israr@ptv.com.pk. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراء کسانہ کو وینسڈے تک اجازت دیجیے. بدھ کے روز انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.